बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब के बेटे को शाहनवाज आमिर को गिरफ्तार किया गया। इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने अपनी एहलिया सारा आमिर का कत्ल किया और ये जो कत्ल है, ये कत्ल करने के बाद उनको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में लिया। लेकिन यहाँ पर जो सहाफ़ी अयाज अमीर साहब हैं, जिनका जर्नलिस्टिक कैरियर बहुत तवील है और उनके हवाले से बात करना, उनके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज चूँकि टॉपिक कुछ ऐसा है और आपके सामने डिटेल्स रखनी पड़ेंगी। अयाज अमीर साहब को जी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब ये जो अयाज अमीर साहब को गिरफ्तार किया गया, इस पर बड़ी जो है ना डिस्कशन हो रही है, बड़ी डिबेट हो रही है मीडिया के अंदर भी। चूँकि अयाज अमीर साहब एक सहाफ़ी हैं और उन्होंने भी कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मेरे बेटे की जानिब से ऐसा इक़दाम उठाया गया और ये यकीनी तौर पर हर बाप के लिए बड़ा, आप समझ लें कि काबिल अफसोस किस्म का अमर हो सकता है कि उसकी औलाद इस किस्म का इक़दाम उठाए, इस किस्म की हरकत करे और इस तरह का जो इल्ज़ाम हो, आपने किसी को कत्ल कर दिया हो या आपने कुछ चोरी की हो या आपने किसी का नाजायज़ हक मारा हो, तो इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो यकीनी तौर पर वालिदैन की साख को बहुत बुरा उसके ऊपर असर भी डालते हैं और वालिदैन की साख बड़ी बुरी तरह इससे मुतासर भी होती है। अब चूँकि अयाज अमीर साहब के जो साहिबजादे हैं शाहनवाज आमिर साहब जी, ये इनकी कहानी थोड़ी तवील है और तवील इसलिए है कि इसको मैं थोड़ा सा बाद में जाकर बताऊंगा। लेकिन अयाज अमीर साहब को जिस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिस इल्ज़ाम की वजह से गिरफ्तार किया गया, वो सारा आमिर का कत्ल नहीं है। वो इल्ज़ाम अयाज अमीर साहब जो हैं उनके ऊपर कुछ और है और वो इल्ज़ाम ये है कि जब इमरान खान साहब ने रजीम चेंज सेमिनार से खिताब किया था तो अयाज अमीर साहब ने कुछ ताकतवरों को ललकारा था और अयाज अमीर साहब ने उनके ऊपर तनकीद की थी और तनकीद करने के साथ साथ उनको उनके खिलाफ जो बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की, उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था, अगर आप उसको उठा कर देख लें तो वो इतनी सख्त तनकीद थी कि उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चूंकि अयाज अमीर साहब को जिस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिस इल्ज़ाम की वजह से गिरफ्तार किया गया, वो भी बखूबी जानते हैं, बखूबी इल्म है उनको इस बात का। और मैं समझता हूं कि मीडिया में जो अब वावेला हो रहा है कि अयाज अमीर साहब को जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस ट्रेस करेगी कि क्या क्या शवाहिद थे, क्या क्या चीज़ें सामने आई। लेकिन अयाज अमीर साहब जो हैं, अब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो कुछ और है। और ये जो कहा जा रहा है कि जी उनको गिरफ्तार किया गया, ये सब जानते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है इस केस के अंदर ये एक बहाना है। असल गिरफ्तारी जो है उनकी किसी और वजह से हुई है। और जो उन्होंने रजीम चेंज सेमिनार में बड़ी एग्रेसिव किस्म की स्पीच की, ताकतवरों को ललकारा, इदारों को ललकारा, उसमें आप समझ गए होंगे कि उनके खिलाफ अब जो नया महाज खुलने जा रहा है, अब उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और शहबाज गिल साहब का हाल तो आप सबके सामने है। शहबाज गिल साहब जेल से पहले वो किस तरह की बातें किया करते थे और अब जेल से आने के बाद जो जेल की उन्होंने हवा खाई है उसके बाद अब वो किस किस्म की बातें करते हैं। तो अयाज अमीर साहब जो हैं जी, उनका भी इल्ज़ाम, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो भी शहबाज गिल वाला इल्ज़ाम है। अब यहाँ पर जो अयाज अमीर साहब हैं, इनके वाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की आर्मी में कैप्टन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। इनका पूरा नाम जो है वो कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर साहब है। ये फौज के अंदर जो है वो बड़ा इन्होंने अपनी सर्विस भी की। जब फौज से रिटायर हुए उसके बाद नून लीग के टिकट पर चकवाल से रुकने सूबाई असम्बली भी बने। 2008 के आम इंतखाबात में चकवाल से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली भी बने। नवाज शरीफ साहब की तकरीरें भी लिखा करते थे। 1999 का जो मिलिट्री कू था उसमें अयाज अमीर साहब जो हैं वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखा करते थे। अयाज अमीर साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे। जिस तरह एक वक्त में आप सबको याद होगा जफर अली शाह साहब जो वकील रहे नवाज शरीफ साहब के, इस्लामाबाद से गालबन उनका ताल्लुक है,
اور ظفر علی شاہ صاحب نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور وہ ایم این اے بھی رہے اسلام آباد سے، پھر وہ سینیٹر بھی بنے. تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ابھی بھی وہ حیات ہیں، لیکن اب وہ نواز شریف صاحب کے بڑے مخالف ہیں. تو اسی طرح ایاز امیر صاحب ایک وقت میں نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ نواز شریف صاحب کے بہت بڑے مخالف ہیں. تو یہ جو مخالفت تھی، اب اس کا حکومت نے بھی فائدہ اٹھایا کہ حکومت کو ایک پوائنٹ مل گیا، پلس پوائنٹ مل گیا، کہ یہ جو کیس ہے اس کی بنیاد پر ایاز امیر صاحب کو چونکہ جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن وجوہات کچھ اور ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ سامنے نہ آئیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کو ایکسپوز نہ کیا جائے تو بہت اچھا ہے. تو یہاں پر جی کچھ معاملات ایسے ہی ہیں. اب یہ جو تھانہ شہزاد ٹاؤن ہے، وہاں پر سارا کے قتل کا مقدمہ درج ہوا اور پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا. جو ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے ہیں شاہ نواز عامر صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ سارا سے پسند کی شادی کی، اور کچھ گھریلو معاملات تھے جس کے اوپر کوئی لڑائی ہوئی، اور انہوں نے وہ جو ویٹ لفٹنگ کے لیے آئی تھنک وہ اٹھاتے ہیں، وہ شاید ان کے سر پر مارا اور ان کو زخمی کر دیا، اور ان کی پھر جو لاش ملی اس کے اوپر جی انویسٹیگیشن ہوئی. پولیس کو کچھ فیملی کے ممبرز نے بتایا، انہوں نے انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کے پروسیس میں پہلے شاہ نواز کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ایاز امیر صاحب کو پکڑا گیا، اور ایاز امیر صاحب نے چونکہ یہ بات خود کی میڈیا کے اوپر آ کر آن دا ریکارڈ کی کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا مجھے گرفتار کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پسندیدہ جو آپ سمجھ لیں کہ پسندیدہ شخصیات ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ اس لیے ان طاقتوروں کو کھٹکتے ہیں کیونکہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بولتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب اداروں کے خلاف سپیچ کرتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کی فین فالوئنگ ہے، وہ اس لیے ایاز امیر صاحب کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ ایاز امیر صاحب بھی اسی طرح اداروں کو کھٹکتے ہیں. اب چونکہ ایاز امیر صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بڑی ایگریسو تھی، اور انہوں نے جو ریجیم چینج سیمینار کے اندر جو خطاب کیا تھا، اس خطاب کے اندر انہوں نے بہت سے آپ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگوں کو للکارا جو اس وقت طاقتور عہدوں کے اوپر فائز ہیں، اور ان کو للکارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے جو گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کے بعد ان کو گرفتار کرنے کا ایک جو جواز بنا ہے، اب اس جواز کو اس لیے پیش کیا جائے گا کہ جی دیکھو ایاز امیر کے اوپر یہ الزام ہے، تو لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موقع حکومت کو اس لیے ملا کہ حکومت ابھی اس معاملے کو اچھالے گی اور بتائے گی کہ جی ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے چونکہ شاہ نواز عامر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کا سارا عامر کا قتل کیا، تو اس قتل کے جو ہے وہ مقدمے میں شامل تفتیش کرنے کے لیے ایاز امیر صاحب کو حراست میں لیا گیا. اب ایاز امیر صاحب سے پوچھا جائے گا. اب تو حکومت یہ نیریٹو بنائے گی، لیکن حکومت نے تو گرفتار نہیں کیا بھائی، پولیس نے گرفتار کیا. جو ابھی بھی کچھ ہمارے جید صحافی الزام لگا رہے ہیں، اور مجھے ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے ان صحافیوں کے اوپر کہ وہ صحافی تب کیوں نہیں بولے جب اداروں کے خلاف عمران خان صاحب ہرزہ سرائی کر رہے تھے، وہ صحافی تب کیوں نہیں بولے جب میڈیا کے اوپر اس قسم کی خبریں آتی تھی اداروں سے متعلق، وہ صحافی تب کیوں نہیں بولے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اگر ایاز امیر صاحب کو تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تو یہ بھی پولیس کا ایک پروسیس ہے، بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پولیس سے تعاون کرے گی ان کی فیملی. اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں بیسیکلی سمجھتا ہوں، مجھے ایاز امیر صاحب کے نظریات سے، ان کی فلسفی سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کی جرنلزم سے، ہر چیز سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. میں کسی بھی نقطے پر کسی بھی نظریے کے اوپر اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں ایاز امیر صاحب کو اس کیس کے اندر ابھی تک جو سمجھتا ہوں کہ ایاز امیر صاحب کا چونکہ اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے ڈس آن کر چکے ہیں کہ بھائی میں نہیں جانتا. کچھ گھریلو معاملات ہیں اہلیہ کے اور شوہر کے، کچھ معاملات تھے جس کو انہوں نے بیٹھ کر بھی ڈسکس کیا ہوگا، جو ان کی کچھ خلفلش ہوئی ہوگی. اس کے بعد یہ معاملہ
سامنے آیا کہ جی سارا عامر صاحبہ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. بالکل بیوی اور شوہر اور اہلیہ کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی تھرڈ بندہ انوالو نہیں ہو سکتا. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا, ادراک نہیں ہوگا, وہ ان چیزوں سے لا علم ہوں گے. لیکن چونکہ اب جب گرفتار کر لیا گیا تو کچھ چیزیں ہیں جس کو پولیس انویسٹیگیشن کے طور پر دیکھ رہی ہے, اور ایاز امیر صاحب نے افسوس کا بھی اظہار کیا, اور یہ بھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ انہوں نے جرم چھپانے کی کوشش نہیں کی. پولیس نے بتایا کہ جی ابھی تک کی جو ہماری انویسٹیگیشن ہے انہوں نے کوئی بھی جرم چھپانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ان کو ابھی تک جو ان سے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایاز امیر صاحب کے اوپر ابھی تک جو ہے کوئی الزام اس طرح کا ثابت نہیں ہوا, اور مجھے نہیں لگتا ان کا اس کیس سے کوئی تعلق ہے. اب یہ جو سارا عامر ہیں ان کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مہر بخاری صاحبہ جو کاشف عباسی صاحب کی اہلی ہیں. کاشف عباسی صاحب چونکہ اینکر پرسن ہیں ایئر وائی نیوز کے اوپر, اور مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی اینکر پرسن ہیں. تو مہر بخاری صاحبہ کی یہ کلاس فیلو بھی رہیں سارا عامر صاحبہ, اور ان کے ساتھ ایک بڑا دوستانہ تعلق بھی رہا. تو مہر بخاری صاحبہ نے جی کچھ ان کے بارے میں انکشافات بھی کیے تھے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو سارا ہیں وہ ڈسٹرب فیملی سے تھیں, والدین کے درمیان طلاق ہو چکی تھی, والد پروفیسر تھے, واٹر لیو کینیڈا یونیورسٹی سے گریجویشن کیا, اور گریجویشن کے بعد مہر بخاری کی کلاس فیلو بنی. بہت اچھی تربیت ہوئی, بریلینٹ قسم کی, بہت ہی شارپ مائنڈڈ قسم کی جو ہے وہ لڑکی تھیں, اور بڑی ویل ایجوکیٹڈ ویل کوالیفائڈ تھیں. متحدہ عرب امارات میں دبئی کے اندر انہوں نے 15 سال ملازمت کی, یو ایس 8 کے اندر انہوں نے بہت سال ملازمت کی, بہت اچھی اچھی پوسٹوں کے اوپر, بڑے اچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر فائز رہیں. تو ایک بہت اچھی نوکری بھی کرتی رہیں, صرف ایک ادارے میں نہیں بہت سی جگہوں پہ انہوں نے نوکری کی. اب چونکہ معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور اب جو پولیس کے مطابق جو شاہ نواز ہے اس نے جی ایک بیان دیا ہے, اس نے جی سارا عامر کو ملک دشمن قرار دیا. اس نے کہا کہ جی سارا عامر جو تھی وہ ملک دشمن تھی, وہ اس طرح کرتی تھی تو میں نے اس کو مار دیا. مطلب جس طرح کوئی مینٹل کیس جو ہے نا جو اس قسم کے بیانات دیتا ہے جس کی دماغی حالت کے اوپر آپ شک کر سکتے ہیں کہ یہ شخص واقعی میں پاگل ہے, اور یہ شخص جو ہے وہ اپنی سینسز میں بات نہیں کر رہا. اس کا بھی وہی حال ہے, اس کو جب پولیس نے پکڑا تو اب وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے, جبکہ اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں یہ شاہ نواز عامر کی, یہ جو ایاز امیر صاحب کا صاحبزادہ ہے, اور جو سارا عامر صاحبہ کے ساتھ اس نے شادی کی اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ پسند کی شادی تھی. کوئی گھریلو معاملات کچھ ایسے تھے کہ لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد لڑائی کے بعد بات جو ہے وہ آگے بڑھی, اور اس نے جو ہے وہ تیش میں آ کر وہ جو ویٹ لفٹر ہوتا ہے وہ آئی تھنک وہ جس سے وہ اٹھاتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں مسلز کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے مسلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, وہ شاید اس کے سر پر مارا اور اس کو زخمی کیا, اور زخمی کرنے کے بعد اس کا قتل ہو گیا. تو ظاہری سی بات ہے وہ لوہے کا ہوگا. اب یہ جو ہے شاہ نواز نامی کریکٹر, یہ جس کو صوفیزم کے نام سے بڑا جانا جاتا ہے, اس کے اگر آپ بال دیکھیں اور اگر آپ اس کا پورا حلیہ دیکھیں شخص کا, ویسے تو آپ کو شکل سے یہ ملزم نہیں لگے گا, لیکن جو اس نے حرکت کی ہے اور جس قسم کا اس نے اقدام اٹھایا ہے یہ قابل افسوس امر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, عبرتناک سزا دینی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اسلام میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ جو قتل کیا اپنی اہلیہ کو موصوف نے, اور اس کے بعد یہ صوفیزم کرتا رہا, یہ بھی پتا چلا کہ اس نے اپنے جال میں پھنسایا. اور یہ بڑی ایک ریچسٹ لڑکی تھی, بہت اچھے گھر سے, بڑی امیر زادی تھی, اس سے پیسے کھاتا رہا, اس سے پیسے بھی کھائے, 2 بار پہلے شادیاں کر چکا, مطلب پروفیشنل قسم کا ٹھگ باز تھا. اور ایسا ٹھگ باز آدمی کہ اپنی اہلیہ کے جو ہے وہ خرچے کے اوپر پال رہا تھا, اپنی اہلیہ کے خرچے کے اوپر چل رہا تھا, اپنی اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. یہ پتہ چلا کہ جی ایاز امیر صاحب چونکہ چکوال سے ہیں تو چکوال میں ان کی کوئی زمینیں شمینیں ہیں, کوئی کرائے شرائے آ جاتے ہیں, کوئی مارکیٹس ہیں وہاں پہ,
تو وہ بس ایک اس کا یہ تھا. یہ بھی پتہ لگا کہ کوئی تعلیم نہیں تھی اس کی, کوئی اس کے پاس ہنر نہیں تھا, کوئی صلاحیت نہیں تھی, صرف اہلیہ کے نام پہ جو ہے وہ پیسے کھا رہا تھا. اور اب اس بیچاری کو 2 شادیاں کرنے کے بعد اب یہ جو تیسری شادی کی سارا کے ساتھ, اس میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کی. اور آپ حیران ہیں, ویسے میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ اچھا تو کر نہیں سکتے لیکن کسی کے ساتھ برا ضرور کرتے ہیں. اور اس نے کیا, اس نے جو حرکت کی, اب میں اس کے اوپر کیا بات کروں. میرا تو اس کے اوپر بات کرنے کا ویسے دل نہیں کر رہا کیونکہ یہ اتنا کو حساس, اتنا کو سینسیٹیو قسم کا معاملہ ہے کہ میں اس کے اوپر بات کرتے ویسے ہی جو ہے نا مجھے بہت ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ گلٹی قسم کا فیل ہو رہا ہے. اور قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوتا سر, جرم کوئی بھی ہو, جرم کا اعتراف ایک نہ ایک دن کرنا پڑتا ہے. قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اب یہ جو ایاز امیر کے صاحبزادے نے کیا, شاہ نواز عامر نے کیا, اس کے اوپر اس کو عبرتناک سزا دی جائے. اور ایاز امیر صاحب جو ہیں, جو کہ میڈیا میں بڑا واویلا ہو رہا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا جی, وہ کس لیے کیا گیا وہ سب کو پتا ہے. اچھا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں, چلیں جی ٹھیک ہے, اس کیس میں پکڑا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایاز امیر صاحب کے آئیڈیالوجی سے, ان کے فلسفے سے, ان کے نظریے سے, ان کی صحافت سے 1000 دفعہ اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا. ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط کا اور اچھے کا سرٹیفکیٹ دیں, کسی کو قاتل کا اور کسی کو ملزم کا اور کسی کو مظلوم کا اور کسی کو جو ہے وہ بے گناہ ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کریں. یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, یہ فیصلے عدالتوں نے, یہ کورٹس نے کرنے ہیں. شہباز گل کو انصاف ملا انہی عدالتوں سے ملا جن عدالتوں کو عمران خان صاحب گالیاں دیتے رہے, جن عدالتوں کو رات کو 12 بجے کھلنے کے تانے دیتے رہے. اور عمران خان صاحب نے تانے دینے کے ساتھ ساتھ انہی عدالتوں کو گالیاں دی کہ رات کو یہ 12 بجے کیوں کھلی, چونکہ جی پرویز الہی صاحب کے کیس میں بھی کھلی. تو اب اگر آپ کو انصاف کی امید ہے انہی عدالتوں سے تو انصاف کی امید جو ہے اس کو مایوس نہ ہونے دیں. خدا را مایوسی گناہ ہے تو مایوسیاں نہ پلائیں. ایاز امیر صاحب کا اس کیس سے چونکہ کوئی تعلق نہیں تو بالکل ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہو کر باہر آ جائیں گے, اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی پولیس انویسٹیگیشن نہ کرے, پولیس تفتیش نہ کرے, پولیس انویسٹیگیشن کے پروسیس کو آگے لے کر نہ چلے, یہ بالکل غلط ہے. پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا. اور یہ جو شخص ہے جس نے قتل کیا, اس کو الٹا لٹکایا جائے, چوک چوراہے میں لٹکایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم نے جس بے گناہ لڑکی کا, جس معصوم لڑکی کا قتل کیا, تم اپنے گھریلو معاملات اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی طے کر سکتے تھے. تم اپنے گھریلو معاملات جو ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر بھی حل کر سکتے تھے. تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تم نے اپنی اہلیہ کو ویٹ لفٹر اٹھا کر اس کے سر میں مار دیا. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جی بڑا افسوسناک واقعہ اور معاشرے کے اندر جو اس قسم کا ایلیمنٹ ہے تشدد کے اوپر اکسانے والا اور جو وائلنس ہے, اس قسم کے جو آپ سمجھ لیں کہ اقدامات ہیں, وہ یقینی طور پر معاشرے کے لیے بھی ناسور ہے اور معاشرے کے لیے انتہائی جو ہے خطرناک ترین, آپ سمجھ لیں کہ سنگین ترین صورتحال پیدا کر چکی ہیں کہ اب ہمارے اندر جو ہے وہ عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ہم بطور قوم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو عدم برداشت کے اس کلچر کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.